बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। खबर यह कि सुप्रीम कमांडर फरार तक ओपिया जाना है। आमतौर पर कहते हैं जब कोई जा रहा हो, फरार हो रहा हो, भाग रहा हो, तो कहते हैं तक ओपिया जाना ही, पर उसने ये मौका भी नहीं दिया। मेरा सूबा मेरी मर्जी एक नई फिल्म रिलीज हो गई। किस्सा दो वज़राए आला का कि वो मसला बन गया। शानदाना गुलजार के बाद शेर अफजल मरवत का धमाका खेज इंकशाफ, ये क्या सितम ढाएगा। टक्कर के लोग फिर टकराने के लिए तैयार। इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करूँगा। सियासी हालात, सियासी मामलात किधर जा रहे हैं, और सदर का इलेक्शन हो गया, जरदारी साहब जीत गए, और ये मैंने 6 माह पहले कहा था कि आने वाले इलेक्शनों में शहबाज शरीफ और जरदारी सर फहरिस्त हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ सियासी शख्सियत है। उस लोगों ने मुझसे कहा था कि जनाब ऐसा हो नहीं सकता, फिर उन्हें वजूहात भी बताई थी। मैं इसका तस्करा करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, अपनी राय का भी इजहार करें। जी नाज़रीन, मुझसे जो लोग बहस करते थे वो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पीपल्स पार्टी कहाँ से उभरेगी, जरदारी साहब का नाम क्यों ले रहे हैं, और वो तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनाना है बिलावल भुट्टो जरदारी को। मगर ये सियासी नारा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पे कहा जाता था कि एक बारी फिर मियाँ, एक बारी फिर शेर, एक बारी फिर, और मियाँ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा। मैं कहता था वो रिकॉर्ड होल्डर हैं, 3 दफ़ा बने हैं, 3 दफ़ा निकाले गए, अब उनकी बारी नहीं है। अब बनेगा तो चाचू वज़ीर आज़म बनेगा। तो बन गया, दोनों चीज़ें हो गई। सदारती इलेक्शन में मैंने कहा था 404 वोट मिलेंगे जरदारी साहब को, और मेरे तो भी आगे निकल गए, उन्हें 7 वोट ज़्यादा ले लिया। लेकिन मेरा ख्याल था कि 199 यानी 199 वोट लेंगे महमूद चकज़ई, तो वो जनाब 182 पे आउट हो गया। ये क्या माजरा हुआ? माजरा ये हुआ कि इलेक्शन जिसने देखा कौमी असम्बली का ऐवान, जहाँ सेनेट और कौमी असम्बली इकट्ठा थी, और वफाक का जो इलेक्शन मैदान था, उसमें जिसने देखा उसे ये नज़र आया होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ PTI और उसके आला अहदेदारान अपने सदारती उम्मीदवार को छोड़ के दाएं बाएं हुए थे। अगर वो लोग साथ देते तो 199 होते, लेकिन वो लोग सिर्फ सदारती उम्मीदवार करके और उनको फूक शुक दे के दाएं बाएं हो गया। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपील की थी कि रोक दिया जाए सदारती इलेक्शन, ऐवान पूरा नहीं है, लेकिन वो मुस्तरद हो गई थी अपील। आज महमूद चकज़ई को शिकस्त के बाद पता लग गया कि जो लोग उनके साथ थे वो कितने मुखलिस थे, कितने वफादार थे, और उन्हें सारा दिन उनको बिल्कुल तनहा रखा। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब ये तारीख़ का एक अच्छा इलेक्शन हुआ और इसमें कोई जानिबदारी नहीं हुई, किसी किस्म की धांधली या हाउस ट्रेडिंग नहीं हुई। ये एक बहुत अच्छा बयान, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी महमूद चकज़ई को सियासी तौर पे तो हम मानते हैं, ज़ाती इख्तिलाफ कोई नहीं होता किसी का। हम तो सियासी उठान की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, महमूद चकज़ई वफाक की बात करते हैं, लिहाजा हम उनके हामी। अच्छा, लेकिन उनके जो बयान हुआ उस पर उनकी शख्सियत और बढ़ गई, लेकिन जो उनके साथी थे वफादार, वो उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उनके वोट कम होगा। उनके लिए शिकस्त से ज़्यादा जो बुरी खबर थी वो ये है कि बलूचिस्तान उनका अपना सूबा है, और वहाँ से उन्हें एक वोट भी बलूचिस्तान असम्बली से नहीं मिला। ये है असल उनकी शिकस्त, कि उनके साथी वफादार जो थे, जिन्होंने उनको सदारती उम्मीदवार बनाया, तो उन्होंने धक्का दे के तो पीछे निकल गए। यानी कदम बढ़ाओ महमूद चकज़ई, हम तुम्हारे साथ हैं, और मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं।
تو ان کے اپنے صوبے سے یہ ہوا، تو یہ ان کے لیے افسوسناک ہے، کیونکہ قداور شخصیت ہے، قداور لیڈر ہے، تو اس کے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا اور تاریخ کا یہ حصہ بن گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سپریم کمانڈر تو بن گئے، ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے بھی لگ گئے، اور کل وہ حل بھی اٹھا لیں گے، اس کے بعد کابینہ بھی بن جائے گی، حکومت مکمل ہو جائے گی، کابینہ سے حل بھی لے لیں گے وہ، لیکن پہلا حل تو صدر صاحب کا ہوگا۔ لیکن جو ماضی کا سپریم کمانڈر وہ کدھر گیا جناب؟ وہ 12 گھنٹے بھی مملکت خداداد پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے وہ سپریم کمانڈر تھے، صدر تھے، اور سب سے زیادہ ٹینور پورا کریں مدت والے، کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور مطلب الیکشن نہیں ہو سکا صدر کا وقت پہ، ورنہ وہ تو 8 ستمبر یا ستمبر میں فارغ ہو گئے تھے۔ تو پھر اسے 15 گھنٹے نہیں 10-12 گھنٹے بھی بمشکل مملکت میں گزارے، اور انہوں نے اپنا ریڈ پاسپورٹ لیا اور چپ کر کے UAE نکل گئے، اور ایسے نکلے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ تک کو پہ جاندے ہی، یعنی ایک رواج ہے نا پنجاب کا، تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ دیکھو جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے، یہ وہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جس طرح ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور اس میں کوئی بڑی شخصیت نہیں آئی، اور نہ ان کے اپنے PTI والے ان کا ساتھ دے رہے تھے، بلکہ وہ تو شک کر رہے تھے ان پہ، تو انہیں شک ہو گیا کہ اب ان کے حالات مشکل ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا رہنا ہی نہیں تھے، بس جنہیں دیر صدر منیا تو سی انہیں دیر اسی رہے، نہیں تو بھائی وہ جا رہے ہیں ہم، اور وہ چلے گئے۔ تو وہ چلے گئے UAE۔ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، خود آئیں گے یا بلائے جائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب نیا سپریم کمانڈر آ گیا، اور وہ آ گیا زرداری، جس کو جب وہ سپریم کمانڈر تھا یا انڈر ٹرائل تھا سپریم کمانڈر ہونے کے بعد، تو اس کو انٹرویو بھی روک دیا گیا تھا، TV پہ چلتا ہوا انٹرویو روک دیا گیا تھا، حامد امیر صاحب انٹرویو لے رہے تھے ایک بڑے چینل پر، انہیں روک دیا گیا تھا کہ جی وہ انڈر ٹرائل ہیں، کیونکہ وہ دوسرے تیسرے دن ہی تو جناب عدالت پہنچ گئے تھے۔ اب انڈر ٹرائل لوگوں کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، بلکہ سزا یافتہ کے چل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میڈیا بھی بس معافی چاہتے ہیں، کوئی خاص مافیا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جدھر چاہتے ہیں ادھر اس کی ناک میں روڑ کے کر دیتے ہیں، یعنی پرانی روایات ختم ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک نئی فلم ریلیز ہوئی، گزشتہ روز تھا عورت مارچ، تو عورت مارچ میں لوگوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کا مشہور نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، لیکن اب نئی فلم ریلیز ہوئی ہے میرا صوبہ میری مرضی۔ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ ہم وفاق کے ساتھ مل کے چلیں گے، وفاق سے فنڈز مانگ رہے تھے، وفاق سے مشاورت کی بات بھی کر رہے تھے کہ نہیں ہم سیاست کریں گے، علی امین گنڈا پور نے آج اعلان کر دیا کہ جناب نہیں، میرا صوبہ میری مرضی۔ انہیں وابڈا حکام کو، سوئی گیس کے حکام کو کہ جناب قیمت ہم اپنی مرضی سے دیں گے، ہمیں بجلی کے بل بھی آدھے کر دیے جائیں، اور دیکھیں گے ہم ہمارے صوبے میں ہماری مرضی چلے گی۔ تو کیا یہ وفاق کو چیلنج نہیں؟ تو لگ یہ رہا ہے کہ ٹکر کے لوگوں نے پھر ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ پچھلی ٹکر جو ہوئی تھی اسے ٹکر میں خود زخمی ہوئے، نکسیر پھوٹ گئی، خونم خون ہو گئے، معاملات گڑبڑ ہو گئے، پھر تصویر سے باہر نکل گئے، یعنی منظر سے باہر ہو کے روپوش ہونا پڑ گیا بہت سو کو، لیکن وہ کہہ رہے نہیں۔ اب یہ سوچیں آپ کہ عمران ریاض خان صاحب کی جناب ضمانت ہو گئی، وہ گھر بھی پہنچ گئے، لیکن ان کو عمر ایوب صاحب نے آفر دیے کہ جناب آپ کے میں آ جائیں اور ولاگ بھی کریں، اور جو دل چاہے کریں، دیکھیں گے کون آپ کو کچھ کرتا ہے آپ کے خلاف۔ اب یہ کوئی رویہ اچھا ہے یا کیا ہے؟ اس رویے سے کیا نوید آ رہی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے وفاق پر، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وفاقی اداروں پر ہے کہ یہ کس بات کی اس میں سے بو آ رہی ہے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہے، ہو رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا ان کو آفر، حالانکہ عمران ریاض کبھی بھی نہیں جائیں گے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ بہرحال مجنس تو ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لاکھ ان کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن بہرحال وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں۔ تو اب وہ رہا ہو کے گھر آ گئے ضمانت پہ۔ اچھا بہرحال اب معاملات کیا ہے کہ ایک طرف انہیں کا رمضان پیکیج دینے کا، تو وہ رمضان پیکیج میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نقد پیسے دیں گے،
اور اربوں روپے نقد بانٹیں گے علی امین گنڈاپور صاحب. اب سوچیں آپ اس میں کیا کچھ ہوگا، کیسے ہوگا. پھر بعد میں کرپشن کی باتیں ہوں گی، کرپشن کے الزامات لگیں گے، پھر ان کو ثبوت دینے پڑیں گے، اب بتانا پڑے گا کہاں کہاں کیسے کیسے اربوں روپے بانٹے گئے. تو پھر ایک نیا مطلب ایک نئی فلم چلے گی نا، جب میرا صوبہ میری مرضی. اچھا یہی نہیں، شاندانہ گلزار انہیں نے الزام لگایا تھا کہ میرے پاس آڈیو ہے مریم نواز کی کہ جناب وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کے کارکن کو گاڑی کے نیچے دے کے مار دو، بلکہ بار بار گاڑی اس پر سے گزار دو. ایک ثانیہ تھا، اس لیے میں اس مرحوم کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن انہوں نے الزام لگایا کہ میرے پاس آڈیو ہے جس میں یہ مریم کہے. اب ایف آئی اے نے جناب ان کے خلاف ہو گیا مقدمہ، اور ایف آئی اے نے طلب کر لیا 14 مارچ کو ان کو کہ جناب ادھر تے آؤ، دسو تو صحیح کتنے آڈیو لے آؤ. تو آڈیو دینی پڑے گی انہیں، اور نہیں تو پھر تیار ہو جائیں اس کے کسی. پھر کہیں گے جی ظلم جبر کی حکومتیں آ گئی اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، لیکن ذمہ دارانہ رویہ نہیں رکھ رہے ہیں. اچھا اسی غیر ذمہ دارانہ رویے کا ایک اور معاملہ بھی سامنے آ گیا، وہ آ گیا شیر افضل مروت کا. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انکشاف کیا ان کے بعد کہ جناب مریم نواز نے جناب میرے پیسے لے لیے کرائے کے قاتلوں سے، کو دے دیے میرے پیسے، سپاری دے دیے. مجھے ایک مشہور زبان سپاری کراتی. وہ کہتے ہیں ایک سجن جندال ہے بھارتی، وہ انٹرنیشنل مافیا ہے، انڈر ورلڈ ہے، اس کو پیسے دے دیے انہوں نے کہ جناب یہ بندہ اینو فارغ کر دو. وہ کہتے ہیں ہم نپٹیں گے اور ہم دشمنی نبھانا بھی جانتے ہیں، اور ہمارا خاندان تو سارے اسی طرح کبھی اپنی موت مرے ہی نہیں، تو بھئی موت تو دشمنی میں ہی مرے ہیں، تو ہم دشمنی نبھائیں گے، لیکن اس کی ایف آئی اے تحقیقات کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایف آئی اے میں جا کے کیس کریں آپ، اور وہ کہہ رہے ہیں ثبوت میرے پاس موجود ہیں اس کے، ان کو بھی ثبوت دینے پڑیں گے. لو جی کہ نواں پھٹا پہ گیا، نواں سیاپا. اب اگلی بات کریں، 2 وزرائے اعلیٰ خوف کی علامت کیوں بن گیا. ایک ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، ان کا نام آ گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے، وزیر داخلہ بنانے کا پروگرام بن گیا. تو اس پہ بہت شور مچایا جس نے، اسد کیسن نے ایک نجی ٹی وی پہ بھی شور مچایا بیٹھ کے، بتایا نہیں جی ہمیں قابل قبول نہیں، اور اگر محسن نقوی وزیر داخلہ بنا تو ہم کسی قسم کی مفاہمت نہیں. تو بھائی پہلے کہڑی تاری مفاہمت چل رہی ہے، تجھے مفاہمت آتے راضی ہو. تو انہیں شور مچایا. اور دوسری وزیر اعلیٰ یہ مریم نواز، جن پہ بار بار الزامات لگ رہے ہیں، جس پہ شیر افضل صاحب بھی سامنے آ گئے، شاندانہ گلزار بھی جو ہیں وہ بھی. تو ان کی بھی مطلب جو شخصیت ہے وہ ان کو وارہ نہیں کھا رہی، کیونکہ مریم نے پہلے ہی دن چوتھے گیئر سے اپنی حکومت کی کارکردگی کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہے، اور تیز رفتاری سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں مختلف شعبات میں، پھر انتظامی امور میں، اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ میرا ہوم ورک مکمل ہے اور مجھے عورت نہ جاننا، یعنی میں بہت نرم دل ہوں. لیکن جس نے آئین قانون کی خلاف ورزی کی اور جس نے زیادتی کی عوام کے ساتھ، پھر اس کے لیے میں بہت بے رحم ہوں گی. بس یہ آواز جو ہے یہ ان تک قانون تک پہنچ گئی، اور ان دونوں وزرائے اعلیٰ سے بہت پریشان ہے سنی اتحاد کونسل. وہ سنی اتحاد کونسل جس کو مخصوص نشستیں نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کہ انہیں کاغذات پورے نہیں کیے. کاغذات کیوں نہیں پورے کیے؟ کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ ترجیحی فہرستیں فراہم کی الیکشن کمیشن کو، نہ ہی سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ آزاد لوگ ہمارے پاس آ گئے لہٰذا اب ہمارا حق ہے، جبکہ آئین قانون یہ نہیں. اور بڑے بڑے قانون دان اس پہ شور مچا رہے ہیں، بڑا کہہ رہے ہیں ظلم ہو گیا، لیکن آئین اور قانون کے تحت مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں جا کے بات کریں کہ بھائی کیتا کہ ساڑھے نال. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.